आज से इंशाअल्लाह हम कोशिश ये करेंगे कि ये जो हमारी दूसरी किताब है रस्मुल मुफ्ती, इसको इंशाअल्लाह हम लोग शुरू करें, इसको पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि ये भी जो है बहुत अहम तरीन किताब है। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दीगर मुल्कों में भी ये किताब बहुत ही मोहब्बत और अज़मत की निगाह से देखी जाती है, और बेशतर इदारों में ये जो है चलती है। समझ रहे हैं? तो तकरीबन जहाँ भी शोबा इफ्ता कायम है वहाँ पर ये किताब ज़ेर दर्स है और लोग इससे इस्तिफ़ादा करते हैं। इसलिए इंशाअल्लाह हम लोग भी कोशिश करेंगे कि इस किताब को शुरू करें और पढ़ें। बहुत अहम किताब है, बहुत दिलचस्प किताब है, और काफ़ी मालूमात इस किताब के अंदर अल्लामा इब्न आबिदीन शामी ने जमा कर दी है, जिसका अंदाज़ा उस वक्त होगा जब आप पाबंदी से और मेहनत से रोज़ाना पढ़ेंगे। समझ रहे हैं साहब? तो शुरू किया जाए। जी। वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा या फ़त्ताह। आपकी जो किताब है, आपके सामने जो पेज नज़र आ रहा है, इस पर आप देखिए तो लिखा हुआ है शरह उक़ूदी रस्मिल मुफ्ती। ठीक है? क्या लिखा है? शरह उक़ूदी रस्मिल मुफ्ती। तो मशहूर तो ये किताब के ना है रस्मुल मुफ्ती पढ़ने जा रहे हैं। क्या बोलते हैं? रस्मुल मुफ्ती पढ़ रहे हैं, रस्मुल मुफ्ती पढ़ने जा रहे हैं। लोग ज्यादातर यही बोलते हैं, राइज, और लोगों की जबानों पर यही आम है। लेकिन इस किताब का पूरा नाम क्या है? शरह उक़ूदी रस्मिल मुफ्ती। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? लोग कहते क्या हैं, हम रस्मुल मुफ्ती पढ़ रहे हैं, रस्मुल मुफ्ती इतनी हो चुकी है, पढ़ाई जा रही, वगैरह वगैरह। लेकिन इस किताब का पूरा नाम क्या है? शरह उक़ूदी रस्मिल मुफ्ती। शरह उक़ूदी रस्मिल मुफ्ती। ठीक है? असल ये जो किताब है, ये मतन भी है, शरह भी है। उक़ूदु रस्मिल मुफ्ती, ये क्या है? इतना मतन है। अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी ही जो हैं, यही दोनों किताब के मुसन्निफ हैं। तो असल मतन का नाम क्या है? असल मतन का नाम क्या है? उक़ूदु रस्मिल मुफ्ती। उक़ूदु रस्मिल मुफ्ती। क्या नाम है? असल मतन का नाम क्या है? उक़ूदु रस्मिल मुफ्ती। ये इक़्द की जमा उक़ूद है। इक़्द की जमा उक़ूद, इसका माना क्या होता है? हार। इक़्द की जमा उक़ूद, इसका माना क्या होता है? हार। और रस्म की जमा रुसूम, इसके कई माने होते हैं। इसका माना अलामत भी है, इसका माना निशान भी है, इसका माना असर भी है, इसका माना फीस भी है। और यहाँ पर जिसका माना है वह है आदाब और तौर तरीक़ा। रस्म की जमा रसूम, यहाँ पर उसका माना क्या है? लुग़वी माना होता है अलामत, निशान, असर। यहाँ पर मुराद क्या है? आदाब और तरीक़े कार, तौर तरीक़ा। जी। तो उक़ूदु रस्मिल मुफ्ती, अल मुफ्ती अफ्ता युफ्ती, इफ्तार के माने फतवा देना। अल मुफ्ती का माना क्या होता है? फतवा देने वाला। तो उक़ूदु रस्मिल मुफ्ती, इसका तर्जुमा करना चाहें तो ये होगा फतवा देने वाले के आदाब और तौर तरीक़ा से मुताल्लिक़ हार। समझ रहे हैं? हार यानी गले का जो हार होता है वो।
یہ اس کا لغوی ترجمہ ہوا، اس کا کیا ہوا؟ لغوی اور لفظی ترجمہ ہوا۔ اس کا مفہومی ترجمہ کیا ہوگا؟ مفتی کے فتویٰ دینے سے متعلق آداب اور طریقہ کار، سمجھ رہے ہیں؟ آداب اور طریقہ کار سے متعلق عمدہ نظم۔ تو چونکہ اس کو مصنف نے نظم کے انداز میں پیش کیا ہے، تو جس طریقے سے ہار کو پرویا جاتا ہے ویسے ہی اشعار کو بھی پرویا جاتا ہے، جس طرح ہار کو پرویا جاتا ہے کر کے ویسے ہی اشعار کو پرویا جاتا ہے۔ تو اسی مناسبت سے عقود کا لفظ اس کو استعمال کیا ہے۔ پورے متن میں کتنے اشعار ہیں؟ 74 اشعار ہیں۔ پورے متن میں کتنے اشعار ہیں؟ 74 اشعار پورے متن میں مصنف نے استعمال کیے ہیں، اور اس 74 اشعار کی پھر مصنف نے خود شرح بھی لکھی ہے۔ اس کا نام رکھا شرح عقود رسم المفتی، شرح عقود رسم المفتی۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ بات سمجھ میں آئی؟ جی تو متن کا نام کیا ہے؟ متن اصل ہے عقود رسم المفتی۔ متن جو ہے کتنے اشعار پر مشتمل ہے؟ متن کتنے اشعار پر مشتمل ہے؟ یہ ترکیب وغیرہ جو کرنا ہے وہ تو آپ ثانویہ، خامسہ، ثانویہ، ثالثہ میں کریے، یہاں ترکیب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 74 اشعار پر یہ کتاب مشتمل ہے۔ پھر شارح کون ہے اور ناظم کون ہے؟ شارح کون ہے اور کتاب کیا نام ہے ماتن کون ہے؟ شارح اور ماتن دونوں ایک ہی ہیں، شارح اور ماتن دونوں ایک ہی ہیں۔ شارح اور ماتن دونوں ایک ہی ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ جی، للعلامة خاتمة المحققين الفقيه المفتي السيد محمد امین بن عمر بن عبد العزیز الشہیر بابن عابدین الشامی۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کتاب علامہ خاتمۃ المحققین محمد امین بن عمر ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو کتاب سے متعلق 2 باتیں آپ کو میں نے بتائیں۔ ہاں، رد المحتار والے، صاحب رد المحتار وہی ہے۔ تو کتاب سے متعلق میں نے آپ کو 2 بات بتائی۔ ایک بات یہ بتائی میں نے کہ اس کتاب جو ہے اس کے اصل متن کا نام کیا ہے؟ عقود رسم المفتی، اور اس متن کے اندر جو کہ نظم کی شکل میں ہے 74 اشعار استعمال کیے ہیں، 74 اشعار کے اندر پوری کتاب جمع کر دی ہے۔ پھر انہی اشعار کی تشریح خود مصنف نے کی ہے، اور اس کا نام رکھا ہے شرح عقود رسم المفتی، یعنی مفتی کے طور طریقے اور آداب سے متعلق نظم۔ ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں اصل کتاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبۃ الکتاب۔ الحمد للہ الذی من علینا فی البدایۃ بالہدایہ وانقذنا من الضلالۃ بمحض الفیض والعنایہ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الذي هو الوقاية من الغوايا، وعلى آله وأصحابه ذوي الرواية والدراية، صلاة وسلاما لا غاية لهما ولا نهاية۔ أما بعد، فيقول أثقل الورى المستمسك من رحمة مولاه بأوثق العرى محمد
أمين بن عمر عابدين الماتريدي الحنفي عامله مولاه بلطفه الخفي. هذا شرح لطيف وضعته على منظومة التي نظمتها في رسم المفتي، أوضح به مقاصدها وأقيد به أوابدها وشواردها. أسأله سبحانه أن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز العظيم. فأقول وبه أستعين في كل حين. سمجھ رہے ہیں؟ جی صاحب، یہاں سے کتاب کا خطبہ شروع ہو رہا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحیم ہے۔ خطبۃ الکتاب، کتاب کا خطبہ یا کتاب کا پیش لفظ۔ الحمدللہ الذی من علینا، تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم پر احسان فرمایا، جس نے ہم پر احسان فرمایا۔ تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم پر احسان فرمایا۔ فی البدایتی، ابتدا ہی میں، بالہدایتی، ہدایت سے سرفراز فرما کر۔ تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم پر احسان فرمایا، احسان کیا۔ فی البدایتی، ابتدا ہی میں، بالہدایتی، ہدایت سے سرفراز فرما کر، ہدایت عطا فرما کر۔ سمجھ میں آیا ترجمہ؟ تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم پر احسان فرمایا۔ فی البدایتی، ابتدا ہی میں، یعنی ابتدائے آفرینش ہی میں، جب اللہ نے ساری دنیا کو پیدا فرمایا تھا اسی وقت اللہ نے ہمارے مقدر میں ہدایت لکھ دیا تھا۔ یہ اللہ کا احسان ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے جب ساری مخلوق کو پیدا فرمایا، الست بربکم والا جب معاملہ پیش آیا تو ابتدائے آفرینش ہی میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت ہمارے لیے مقدر فرما دیا تھا۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ تو اسی پس منظر میں مصنف نے بات لکھی ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم پر احسان فرمایا، ابتدا ہی میں ہدایت سے سرفراز فرما کر، ہدایت عطا فرما کر۔ آپ کتاب کو گھما دیں، کہیں کتاب گھمانے کے چکر میں آپ لوگ نہ گھوم جائیں۔ چلیے، وَأَنْقَذَنَا مِنَ الضَّلَالَةِ بِمَحْضِ الْفَيْضِ وَالْعِنَایَةِ، اور ہمیں نکال لیا۔ وَأَنْقَذَنَا، انقذ ينقذ انقاذا، نکال لینا۔ وَأَنْقَذَنَا مِنَ الضَّلَالَةِ، اور اللہ نے ہمیں گمراہی سے نکال لیا۔ بِمَحْضِ الْفَيْضِ وَالْعِنَایَةِ، محض اپنے فضل و کرم اور عنایت سے، محض اپنے فضل و کرم اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں نکال لیا گمراہی سے۔ ٹھیک ہے؟ وَأَنْقَذَنَا مِنَ الضَّلَالَةِ، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں نکال لیا گمراہی سے، بِمَحْضِ الْفَيْضِ وَالْعِنَایَةِ، محض اپنے فضل و کرم سے اور محض اپنی خاص عنایت سے۔ ٹھیک؟ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي هُوَ الْوِقَایَةُ مِنَ الْغَوَایَا، اور درود و سلام ہو ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، الذی هو الوقایۃ من الغوایا، جو کہ بچاؤ کا ذریعہ ہیں، من الغوایتی، گمراہی سے، جو گمراہی سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہیں، بہترین سبب ہیں، تو ان پر بھی اللہ کے درود و سلام ہو۔ اور درود و سلام ہو ہمارے آقا و مولا
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کہ گمراہی سے بچاؤ کا سامان ہے، جو کہ گمراہی سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، جو کہ گمراہی سے بچاؤ کا سبب ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ وقایا بچاؤ۔ وعلی آلہ، اور درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد پر، واصحابہ، اور آپ کے تمام صحابہ پر، ذوی الروایت والدرایا، جو کہ روایت والے ہیں اور درایت والے، جو کہ روایت والے ہیں درایت والے ہیں، یعنی جن کے ذریعے سے مسائل منقولہ ہم تک پہنچے اور جن کے ذریعے سے مسائل معقولہ ہم تک پہنچے۔ روایہ منقولی مسائل جن کے بارے میں نصوص موجود ہیں، والدرایا وہ مسائل جن کے بارے میں نصوص موجود نہیں لیکن صحابہ نے خود اجتہادات کر کے بتائے۔ تو جن کے جو روایت والے ہیں اور درایت والے ہیں، یعنی جن کے ذریعے سے مسائل منقولہ اور مسائل معقولہ ہم تک پہنچے۔ صلاۃ و سلامن، ایسا درود و سلام ہو، ایسی اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو ان لوگوں پر، لا غایت لہما ولا نہایا، جس کی نہ کوئی حد ہو اور نہ کوئی حساب، جس کی نہ کوئی انتہا ہو اور نہ ہی کوئی غایت ہو، جس کی نہ کوئی حد ہو اور نہ کوئی نہایت ہو اور نہ کوئی انتہا ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ اتنا ترجمہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ بولیے، اتنا ترجمہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ جی، وقایا بچاؤ کا سامان، وقایا بچاؤ کا سامان۔ ایک مرتبہ ترجمہ دیکھیے، تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم پر احسان کیا ابتدا ہی میں ہدایت سے سرفراز فرما کر، اور ہمیں ضلالت و گمراہی سے نکال لیا محض اپنے فضل و کرم اور عنایت کے ذریعے سے۔ اور درود و سلام ہو ہمارے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو کہ گمراہی سے بچاؤ کا سامان ہیں، اور آپ کے تمام آل و اولاد پر، اور آپ کے تمام صحابہ پر، جو کہ روایت والے ہیں اور درایت والے ہیں۔ ایسی درود و سلام ہو، ایسی رحمت و سلامتی ہو جس کی نہ کوئی انتہا ہو اور نہ ہی کوئی حد و حساب ہو۔ تم سلامت رہو قیامت تک، اور قیامت نہ ہو قیامت تک۔ سمجھ رہے ہیں؟ جی، اب اس میں مصنف نے اپنے خطبے کے لیے جن کلمات کا انتخاب کیا ہے، مصنف نے جن کلمات کا انتخاب کیا ہے، اس میں اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی کے ساتھ ساتھ مصنف نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جن سے فقہ حنفی کی اکثر معتبر کتابوں کا نام بھی آ جاتا ہے، جیسے البدایہ ایک کتاب کا نام ہے، الہدایہ ایک کتاب کا نام ہے، الفیض بھی ایک کتاب کا نام ہے، العنایہ بھی ایک کتاب کا نام ہے، الوقایہ ایک کتاب کا نام ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ غایہ بھی ایک کتاب کا نام ہے، نہایہ بھی ایک کتاب کا نام ہے۔ تو مصنف نے اپنے اس میں ان کلمات کا انتخاب کیا ہے جس سے ایک جانب مصنف کا جو مقصود ہے، یعنی تمہیدی کلمات بیان کرنا، حمد و صلات بیان کرنا، اس کو بھی مصنف نے اس میں شامل کر دیا ہے، اور ساتھ میں فقہ حنفی کی کتابوں کا نام بھی لکھ دیا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں براعت استحلال کہا جاتا ہے، توجیح بھی کہا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسی کو صنعت توجیح بھی کہتے ہیں، اسی کو براعت استحلال بھی کہتے ہیں۔ تو مصنف نے پورے کمال کے ساتھ ان کلمات کا انتخاب کیا ہے جس سے اس کا معنوی مفہوم بھی پورا ہو جائے اور پڑھنے والوں کو ایک موضوع سے مناسبت پیدا ہو جائے،
کہ ہم جو کتاب پڑھنے جا رہے ہیں اس میں فقہ حنفی سے متعلق جو باتیں ہدایہ میں ہیں، جو باتیں بدایہ میں ہیں، جو فیض میں ہیں، جو عنایہ میں ہیں، جو وقایت الروایہ میں ہیں، جو غایت البیان میں ہیں، جو نہایہ میں ہیں، وہ باتیں بھی اس کے اندر آ جائیں گی. سمجھ رہے ہیں؟ تو مصنف نے شروع ہی میں ایک اشارہ دے دیا ہے. اب اپنی کاپی کے اندر جو باتیں اس کو لکھتے بھی رہیے. بدایہ سے مراد کیا ہے؟ بدایت المبتدی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بدایہ سے مصنف نے دوسرا معنی کیا مراد لیا ہے؟ بدایت المبتدی جو کتاب ہے اس کی جانب اشارہ کیا ہے. ایک معنی تو وہ ہے کہ ابتدائے آفرینش کا معنی ہے، شروع ہی کا معنی ہے. اور دوسرا معنی کیا ہے جس کی جانب مصنف اشارہ کرنا چاہتے ہیں؟ البدایہ سے مراد بدایت المبتدی. ارے لکھ رہے ہیں کہ نہیں لکھ رہے ہیں؟ جو کہ مرغی نانی کی کتاب ہے، صاحب ہدایہ ہی کی کتاب ہے. اور الہدایہ کیا ہے؟ الہدایہ کیا ہے؟ وہ بھی علامہ مرغی نانی کی کتاب ہے. ہدایہ مشہور کتاب ہے جو کہ بدایہ کی شرح ہے. سمجھ رہے ہیں؟ البدایہ سے مراد بدایت المبتدی ہے، اور الہدایہ سے مراد کیا ہے؟ الہدایہ شرح بدایت المبتدی ہے. الفیض سے مراد کیا ہے؟ فیض سے مراد فیض المولا الکریم علی عبدہ ابراہیم. الفیض سے کون سی مراد لی جا سکتی ہے؟ الفیض سے کون سی کتاب مراد لی جا سکتی ہے؟ فیض المولا الکریم علی عبدہ ابراہیم. فیض المولا الکریم علی عبدہ ابراہیم. ٹھیک ہے؟ فیض المولا الکریم علی عبدہ ابراہیم. مصنف کا نام ہے ابراہیم بن عبد الرحمن ابن القرکی. ابن القرکی کے نام سے مشہور ہیں یہ. مصنف کا نام کیا ہے؟ ابراہیم بن عبد الرحمن ابن القرکی. سمجھ رہے ہیں؟ کرک کہاں پہ ہے؟ کرک مشرقی اردن میں ایک گاؤں کا نام کرک ہے. مشرقی اردن میں ایک گاؤں کا نام کیا ہے؟ کرک ہے. وہیں کے رہنے والے ہیں ابن القرکی. لکھ لیا؟ اور العنایہ کیا ہے؟ چھوٹے کاف سے کرکی. ہاں، العنایہ کیا ہے؟ العنایہ شرح الہدایہ. العنایہ شرح الہدایہ مشہور کتاب ہے. مصنف کا نام ہے اکمل الدین بابرتی. اکمل الدین بابرتی. میں نے لکھا تھا نا کہ اکمل ایک ہوتا ہے کمال، ایک ہوتا ہے اکمل، ایک ہے ابن کمال. تو اکمل کا نام میں نے کیا بتایا تھا؟ اکمل الدین بابرتی. انہی کی کتاب العنایہ مشہور کتاب ہے، ہدایہ کی شرح ہے. اور ان کا حوالہ بھی کافی آتا رہتا ہے، شامی بھی خوب حوالہ دیتے ہیں. تو العنایہ، ارے ترکی نہیں، کرکی. کرک کرک. سمجھ رہے ہیں؟ کرکی. ابن القرکی. تو العنایہ شرح الہدایہ اکمل الدین بابرتی کی کتاب ہے. وقایت الروایہ مشہور کتاب آپ تو جانتے ہیں. الوقایہ سے مراد وقایت الروایہ ہے، جو کہ محمود بن احمد المحبوبی کی کتاب ہے، جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے. اور الروایہ سے مراد کیا ہے؟ الروایہ سے مراد ہوتے ہیں منقولی مسائل، یعنی وہ مسائل جن کے بارے میں نصوص وارد ہوئی ہیں، منقولی مسائل. اور الدرایا سے مراد وہ مسائل ہوتے ہیں جو قیاسی ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ جو قیاسی ہوں. جی. فیض سے کون سی کتاب مراد ہے؟ فیض سے مراد کتاب ہی ہے فیض المولا الکریم. فیض المولا الکریم علی عبدہ ابراہیم. فیض المولا الکریم علی عبدہ ابراہیم. سمجھ رہے ہیں صاحب؟
وقایا سے مراد تو اب تو معلوم رہنا چاہیے، سادے سے تو پیچھے کا بھول گئے ہو کیا؟ وقایت الروایہ مشہور کتاب ہے، الغوایا سے کوئی کتاب نہیں مراد ہے بھائی، الغوایا سے کون سی کتاب؟ تم کوئی کتاب لکھو جس کا نام لکھو اور رکھو الغوایا، یعنی کتاب الغوایا، گمراہ کرنے والی کتاب، سمجھ رہے ہو؟ الغ سمجھ رہے ہو صاحب؟ آپ میں سے کوئی آدمی کتاب لکھے اس کا نام رکھے الغوایا، الغوایا شرح الہدایہ نام رکھے، ہدایہ کی ایسی شرح کرے جیسی تشریح کسی نے اب تک کی ہی نہ ہو، اور اس کا نام رکھے الغوایا شرح الہدایہ، سمجھ رہے ہیں؟ نام تو بہت پیارا مل گیا ہے، ایسا نام کسی نے آج تک رکھا ہی نہیں ہے، اس نام کی کتاب آج تک کسی نے لکھی نہیں ہے، آپ کی کتاب بہت مشہور ہو جائے گی۔ ہاں، غایہ سے مراد کیا ہے؟ غایت البیان، جی الدرایا تو ہے، ٹھیک ہے الدرایا ہے، تو لکھیے غایہ سے مراد کون سی کتاب ہے؟ غایت البیان، غایہ سے مراد کیا ہے؟ غایت البیان ونادرۃ الزمان، غایت البیان ونادرۃ الزمان فی آخر الاوان فی شرح الہدایہ، اتنا لمبا ان کتاب کا نام، سمجھ رہے ہیں؟ 1 کنٹل کے برابر اس کتاب کا نام ہے غایت البیان، یہ کتاب بہت اہم ہے، بار بار اس کا حوالہ آتا ہے غایت البیان کے حوالے سے، غایت البیان ونادرۃ الزمان فی آخر الاوان فی شرح الہدایہ، ہدایہ کی شرح یہ بھی ہے، اس کے مصنف کون ہے؟ امیر کاتب الاتقانی، امیر کاتب الاتقانی، قال الاتقانی جو کہا جاتا ہے تو یہی مراد ہوتے ہیں غایت البیان والے، امیر کاتب الاتقانی، امیر کاتب الاتقانی۔ نہایت سے کتاب کا مراد ہے، درایا سے مراد میں نے بتایا آپ کو، درایا سے مراد تو ایک، اگر کتاب مراد لینا چاہیں تو ابن حجر اسقلانی جو کتاب ہے الدرایا فی تقریب ہدایہ، لیکن روایہ کو دیکھتے ہوئے درایت کا مفہوم ہے مسائل معقولہ، مسائل معقولہ، مسائل معقولہ، الروایہ سے مراد مسائل منقولہ، اور الدرایا سے مراد مسائل معقولہ یعنی قیاسی مسائل، اجتہادی مسائل۔ ارے الہدایہ سے مراد تم کو یہی نہیں معلوم ہے ہدایہ سے مراد کون سی کتاب ہو سکتی ہے؟ کیا 1.5 مہینے سے کیا پڑھ رہے ہو بولو؟ اب ہدایہ کو بھی تم نہیں جانتے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ کہتے ہیں نا کھودا پہاڑ نکلا چوہا، غایت البیان ونادرۃ الزمان فی آخر الاوان فی شرح الہدایہ، یہاں ہدایت نہ سمجھ سکتے ہو، صحیح کہہ رہے ہو۔ چلیے، امیر کاتب اتقانی کی کتاب ہے، نہایہ سے مراد النہایہ شرح الہدایہ، النہایہ شرح الہدایہ، مصنف کا نام ہے حسام الدین حسین بن علی السغناقی، حسام الدین حسین بن علی السغناقی، النہایہ شرح الہدایہ، حسام الدین حسین بن علی السغناقی، اس کے مصنف سین غائن اور نون الف قاف، سین غین نون الف بڑا قاف، سغناقی، سغناقی لکھا آپ نے۔ چلیے بہرحال ترجمہ تو ہو گیا، اور ان کتابوں سے مفہوم کیا ہو سکتا تھا؟
وہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا ہے، واضح کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے چلیں۔ اما بعد، اس مختصر سے خطبے کے بعد، فیقول افقر الورا المستمسک من رحمت مولاه باوثق القرى، محمد امین ابن عمر عابدین الماتریدی الحنفی عاملہ مولاه بلطفه الخفی۔ فیقول افقر الورا، افقر فقیر، فقیر جو ہوتا ہے نا، فقیر، فقیر کا نام سنا ہے نا، فقیر ہی سے بنا ہوا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، افقر بہت ہی زیادہ محتاج، فقیر محتاج شخص، افقر بہت زیادہ محتاج، سب سے زیادہ محتاج۔ الورا کے معنی مخلوق کے ہوتے ہیں، الورا کا معنی مخلوق، فیقول افقر الورا تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محتاج شخص کہتا ہے، فیقول افقر الورا تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محتاج شخص کہتا ہے، المستمسک من رحمت مولاه باوثق العرا، جو اپنے رب کی رحمت سے مضبوط دین کے مضبوط کڑے کو تھامے ہوئے ہے۔ استمسک یستمسکو کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مضبوطی سے پکڑنا، سمجھ رہے ہیں؟ استمسک سے کیا معنی کیا ہوتا ہے؟ مضبوطی سے پکڑنا۔ المستمسک اسی کا اسم فاعل ہے، المستمسک جو پکڑے ہوئے ہے، من رحمت مولاه اپنے مولا کے رحمت سے، اپنے رب کی رحمت سے، بے اوثق، اوثق کیا معنی کیا ہوتا ہے؟ مضبوط، وثیق، وثیقتن سے بنا ہوا ہے، وثیق معنی ہوتا ہے مضبوط، اور اوثق اسی کا اسم تفضیل ہے۔ العرا، عروتن کی جمع، عرا کے معنی ہوتے ہیں کڑا، سمجھ رہے ہیں؟ عروتن کی جمع، عرا کے کئی معنی ہوتے ہیں، حلقہ ہے، کڑا ہے، برتن کا قبضہ ہے، سب معنی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر مراد کیا ہے؟ دین کے کڑے کو، دین کے کڑے کو جو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہے، سمجھ رہے ہیں؟ فیقول افقر الورا، اللہ کا سب سے بندوں میں سب سے محتاج بندہ، جو کہ اپنے رب کی رحمت سے دین کی رسی کو یا دین کے کڑے کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہے، جس کا نام محمد امین بن عمر عابدین ہے، جو ماتریدی المسلک ہے، حنفی المشرب ہے، عاملہ مولاه بلطفہ الخفی، اس کے ساتھ اللہ تعالی اپنے خفی لطفوں کا، اپنے خفی مہربانی کا معاملہ فرمائیں، کہتا ہے۔ کیا کہتا؟ اب وہ آگے آئے گا، یہ بیچ میں جتنی چیزیں تھیں سب جملے معترضہ کے طور پر تھیں یا جملے وضاحتی کے طور پر تھیں، اب آگے قال کا جو مقولہ آ رہا ہے وہ آگے آ رہا ہے، ھذا شرح لطیف سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ فیقولو کا جو مقولہ آئے گا وہ آگے آئے گا، بیچ میں مصنف نے اپنے بارے میں چند باتیں لکھ دیا ہے کہ بندہ تو تمام بہت زیادہ محتاج ہے، اللہ کی رحمت سے دین کے کڑے کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہے، احقر کا نام محمد امین بن عمر عابدین ہے، عقیدے کے اعتبار سے ماتریدی المسلک ہے، اور فقہ و فتاوی کے اعتبار سے، مسائل کے اعتبار سے حنفی المشرب ہے، اور پھر اپنے ساتھ ایک دعائیہ کلمہ استعمال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خفی لطف کا معاملہ فرمائیں، اپنے کیا نرمی کا اور کیا کہتے ہیں رقت کا معاملہ فرمائیں اس بندے کے ساتھ۔ اب آگے مقولہ آئے گا، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اب سنیے بہت پھر ترجمہ۔ اما بعد، تو اس خطبے کے بعد، فیقول افقر الورا، اللہ کے تمام بندوں میں، تمام مخلوق میں سب سے محتاج بندہ کہتا ہے، جو کہ اپنے رب کی رحمت سے دین کے کڑے کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہے، جس کا نام محمد امین بن عمر عابدین ہے، جو عقیدے کے اعتبار سے ماتریدی ہے،
اور فقہ کے اعتبار سے حنفی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے ساتھ اپنے خفی لطف کا معاملہ فرمائیں، کہتا ہے ھذا شرح لطیف، کہ یہ ایک عمدہ شرح ہے، یہ ایک عمدہ شرح ہے۔ وضعتہ علی منظومتی، جس کو میں نے اپنے منظومے پر لکھا ہے، التی نظمتھا، جس منظومے کو میں نے نظم کیا تھا، اشعار میں پرویا تھا، فی رسم المفتی، مفتی کے آداب کے سلسلے میں، مفتی کے طور طریقے کے سلسلے میں، آداب فتویٰ کے سلسلے میں نے لکھا تھا، اس پر یہ ایک بہترین شرح ہے جو میں نے تیار کی ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے آئی؟ بولیے، بات سمجھ میں آئی؟ ھذا شرح لطیف، ایک عمدہ شرح ہے، ایک اچھی شرح ہے۔ وضعتہ، وضع کے معنی کیا ہوتا ہے؟ وضع یضع، وضعن کے معنی ہوتا ہے الکتاب کے ساتھ کتاب لکھنا، تصنیفی کام کرنا۔ وضعتہ، جس کو میں نے لکھا ہے، علی منظومتی، اپنے اس منظومے پر، اپنی اس نظم پر، التی نظمتھا، جس کو میں نے تیار کیا تھا، جس کو میں نے بنایا تھا، فی رسم المفتی، مفتی کے آداب کے سلسلے میں، مفتی کے طور طریقے کے سلسلے میں۔ ٹھیک ہے، سارے لوگ بتائیں یہاں تک بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ جی، جس کا نیٹ خراب ہے وہ چلا جائے، شام کو شریک ہو جائے۔ جس کا نیٹ خراب ہے وہ چلا جائے اور شام کو شریک ہو۔ اب آگے کیا کہتے ہیں؟ اب یہ تو بتا دیا کہ ٹھیک ہے، یہ کتاب شرح بہت اچھی ہے جو میں نے اپنے منظومے پہ لکھی ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ بھائی جب اشعار پہلے سے موجود تھے اسی کو آدمی پڑھ لیتا، تو کہتے ہیں اوضح بہ مقاصدہا، بہ میں جو ہا کی ضمیر راجع ہے وہ شرح کی جانب راجع ہے۔ اوضح بہ، میں اس شرح کے ذریعے سے وضاحت کروں گا، توضیح کروں گا، مقاصدہا، اپنی نظم کے مقاصد کو۔ ہا کی ضمیر راجع منظومہ کی جانب راجع ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس شرح کے ذریعے سے میں اپنے منظومے کے مقاصد کو واضح کروں گا۔ وَأُقَيِّدُ بِهِ أَوَابِدَهَا وَشَوَارِدَهَا، اور اس شرح کے ذریعے سے منظومے کے مشکل مضامین کو، وَأُقَيِّدُ بِهِ أَوَابِدَهَا، اس شرح کے ذریعے سے میں منظومے کے مشکل مضامین کو قید کر دوں گا، وَشَوَارِدَهَا، اور اس کے غریب مضامین کو، نادر مضامین کو بھی لکھ دوں گا۔ قید کرنے سے مراد کے یہاں پر کیا ہے؟ لکھنا ہے۔ قید یقید تقعیدن کے معنی ہوتا ہے قید کرنا، لیکن کتاب لکھ دی جاتی تو بھی تو چیز قید ہو جاتی ہے نا۔ کتاب کے ذریعے سے کوئی چیز لکھ دیا جائے، اگر تحریر کے ذریعے لکھ دی جائے تو وہ بھی قید ہو جاتی۔ تو یہاں قیدہ کس معنی میں ہے؟ لکھنے کے معنی میں ہے۔ اقید بہ، اس کے ذریعے سے میں قید کر دوں گا یعنی لکھ دوں گا۔ عوابد، عابدتن کی جمع عوابد ہے، عابدتن کی جمع عوابد ہے۔ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ وحشی جانور، وہ وحشی جانور جو کسی کے پکڑ میں جلدی نہ آتا ہو۔ عابدتن کی جمع عوابد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ایسے وحشی جانور جو کسی کے پکڑ میں جلدی نہ آتے ہوں، جن کو ضبط کرنا مشکل ہو۔ لیکن جب مضمون کے ساتھ، کتاب کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مفہوم ہوتا ہے کہ ایسے مضامین جن کا ضبط کرنا مشکل ہو، ایسے مضامین جن کا ضبط کرنا مشکل ہو۔ عابدتن کی جمع عوابد کے معنی ہوتا ہے لغوی معنی ایسا جانور، ایسا وحشی جانور جس کو پکڑنا مشکل ہو۔ لیکن جب یہ تحریر کے لیے استعمال ہوتا ہے، کتاب کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسے مضامین جن کو سمجھنا مشکل ہو، جن کو ضبط کرنا مشکل ہو۔ اور ایسے ہی شاردتن کی جمع شوارد، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بھاگا ہوا، بدکا ہوا جانور، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن جب یہ مضمون کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، کتاب کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے نادر اور غریب الفاظ،
نادر اور غریب الفاظ. تو اب اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ میں اس شرح کے ذریعے سے اپنے اس منظومے کے مقاصد کو واضح کروں گا، اور اس شرح کے ذریعے سے اس کے مشکل مضامین کو لکھوں گا، اور اس کے غریب اور نادر الفاظ کی وضاحت کروں گا. ٹھیک ہے؟ بالکل بات واضح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بولیے، بالکل بات واضح ہوئی؟ جی، اور لوگ بتائیں. ہاں. اسألہ سبحانہ ان یجعلہ خالصا لوجہہ الکریم. میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالی کے حضور میں عرض کنا ہوں کہ اللہ تعالی اس کتاب کو بنا دیں خالصا، خالص، لوجہہ الکریم، اپنی رضامندی کے لیے. خالص اپنی رضامندی کے لیے اللہ تعالیٰ اس کتاب کو قبول فرما لیں اور اس کتاب کو اپنی رضامندی کا ذریعہ بنا دیں. موجبا للفوز العظیم، اور بڑی کامیابی کا سبب بنا دیں. موجب سبب بنا دیں اور اس کو بڑی کامیابی کا سبب بنا دیں. فاقول، چنانچہ میں کہتا ہوں، وبہ استعین، اور اللہ ہی سے مدد مانگتے ہوئے کہتا ہوں، فی کل حین، ہر وقت، ہر وقت اللہ ہی سے مدد مانگتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں. کیا کہہ رہا ہوں وہ آگے آ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہوں وہ آگے آ رہا ہے. اتنے ان کا جو مقدمہ وہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ مصنف کا جو مقدمہ ہے، پیش لفظ ہے شروع کا، خطبۃ الکتاب ہے، وہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ جی، بہت اچھی بات ہے. ایک ایک لفظ کو میں نے اسی لیے لکھا دیا ہے تاکہ پھر آپ کو بعد میں تلاش نہ کرنا پڑے اور محنت نہ کرنی پڑے، آپ سمجھ جائیں کہ ہاں اس کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے. جو مشکل چیزیں ہوں ان کو آپ خود لکھ لیا کریں. منظومتی کے مطلب ہوتا ہے میرا منظومہ، چونکہ یہ جو کتاب اصل نظم میں ہے نا، جو عقود رسم المفتی ہے وہ نظم کے اندر ہے، اسی کو منظومہ کہتے ہیں، جس کو نظم کے انداز میں لکھا گیا ہو. جیسے منظومہ ابن وہبان ہے، سمجھ رہے، منظومہ رسم المفتی ہے، وغیرہ وغیرہ. اب آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں. فَأَقُولُ، تو میں کہتا ہوں اور ہر وقت اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں. کیا کہتا ہوں؟ اب یہاں سے اصل وہ کتاب شروع ہو رہی. کون سی؟ اب یہاں سے کون سی کتاب شروع ہو رہی ہے؟ عقود رسم المفتی. اشعار جتنے آئیں گے وہ عقود رسم المفتی ہے. اشعار جتنے آئیں گے وہ عقود رسم المفتی ہے. اور اشعار کے علاوہ جو آئیں گے نثر کی شکل میں وہ شرح عقود رسم المفتی ہے. ارے بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ جیسے میں نے کیا بتایا تھا اس کتاب میں کہ در مختار میں جو عبارتیں بریکٹ کے درمیان ہوتی ہیں وہ تنویر الابصار کی ہوتی ہیں، اور بریکٹ کے علاوہ جو ہوتی ہیں وہ در مختار کی ہوتی ہیں. ایسے ہی یہاں پر جتنے اشعار آئیں گے وہ عقود رسم المفتی کی عبارت ہے، اور جو اشعار کے علاوہ ہوں گے وہ شرح عقود رسم المفتی ہے. سمجھ رہے ہیں نا مشائخ؟ تو بسم الالہ شارع الاحکام مع حمده ابدأ فی نظامی ثم الصلاة والسلام سرمدا على نبی قد اتانا بالهدى وآلہ وصحبہ الکرام على ممر الدهر والاعوام. وبعد فالعبد الفقیر المذنب محمد بن عابدین يطلب توفیق ربه الكریم الواحد والفوز بالقبول في المقاصد وفي نظام جوهر نصيد وإقد در باهر فريد سميته عقود رسم المفتي يحتاجه العامل أو من يفتي. وها أنا أشرع في المقصود مستمنحا من فيض بحر الجود. اعلم بأن الواجب اتباع ما ترجيحه عن أهله قد علم أو كان ظاهر الرواية ولم يرجحوا خلاف ذاك فاعلم. جی چلیے کیا کہتے ہیں یہ اب سمجھے کہ آپ اب عقود رسم مفتی پڑھنے جا رہے ہیں. ابھی تو شرح کی بات تھی، شرح اوپر جو تمہید آئی تھی
उस शरह की तमहीद आई थी। अब जो तमहीद आ रही किसकी आ रही है? ऊपर जो तमहीद आई थी खुतबतुल किताब आया था, किसका था वो? ऊपर जो खुतबतुल किताब था, ऊपर जो तमहीद थी वो किसकी थी? वो शरह उक़ूदुल मुफ्ती की थी। और अब किसकी आ रही है तमहीद? अब किसकी आ रही तमहीद? अब तमहीद शुरू होने जा रही मतन की। जी हाँ, अब शुरू होने जा रही उक़ूद रसूल मुफ्ती की। ठीक है, क्या कहते हैं सुनिए, बहुत गौर से तर्जुमा देखिए। तर्जुमा लिखने की कोशिश कोई मत करना, पहली बात तो यह है। पहली बात यह कि आदमी तर्जुमा लिखने की कोशिश नहीं करेगा, तर्जुमा समझने की कोशिश करो। बहुत से लोग ये करते हैं कि तर्जुमा लिखते हैं। तर्जुमा लिखने से आदमी कभी अशआर को समझने का मलका उसमें नहीं पैदा हो सकता है। बस वो तर्जुमा जब तक रहेगा लिखा हुआ तब तक आदमी को याद रहेगा। आपको ऐसा नहीं बनना है, समझ रहे हैं? तर्जुमा अशआर का कतान मत लिखना, बल्कि अशआर को समझने की कोशिश करो कि इसमें किस लफ्ज को कहाँ से जोड़ा गया है। बात समझ में आई कि नहीं? ताकि अशआर फहमी पैदा हो। बिस्मिल इलाही शारिल अहकामी, अल्लाह ताला के नाम से शुरू। बिस्मिल इलाही, परवरदिगार के नाम से शुरू, अल्लाह ताला के नाम से शुरू। शारिल अहकामी, जो अहकाम का शारे है, जो अहकाम फ़िक़हिया का या अहकाम दीनिया का शारे है। अभी सिर्फ तर्जुमा सुनिए, वजाहत बाद में। बिस्मिल इलाही, अल्लाह ताला के नाम से शुरू। शारिल अहकामी, जो कि तमाम अहकाम शरइया का शारे है। मा हमदिही, उसी अल्लाह की हमदो सना के साथ। मा हमदिही, हमदिही में जो ही की ज़मीर है कहाँ राजे है? इलाह की जानिब। उसी इलाह की हमदो सना के साथ, उसी परवरदिगार की हमदो सना के साथ। अब दऊ, मैं शुरू करता हूँ। अब दऊ, मैं शुरू करता हूँ। फी निज़ामी, अपने इन अशआर को पिरोना, अपने इन अशआर को बनाना। निज़ाम क्या है? नज़म यंज़िमु नज़मन व निज़ामन के माने क्या होता है? मुरत्तब करना, अशआर को पिरोना। नज़्म एक होता है नस्र, एक होता है नज़्म। तो नज़्म ही से बना है निज़ाम, यानी अशआर को पिरोना। तो बिस्मिल इलाही, इला परवरदिगार के नाम से शुरू, अल्लाह ताला के नाम से शुरू। शारिल अहकामी, जो कि तमाम अहकाम का शारे है, तमाम अहकाम को अता करने वाला है। मा हमदिही, उसी की हमदो सना के साथ, उसी की तारीफात के साथ। अब दऊफ़ी निज़ामी, मैं अपने इन अशआर को शुरू करता हूँ, मैं अपने इस नज़्म को शुरू करता हूँ, मैं इन अशआर को पिरोना शुरू करता हूँ। पहले शेर का तर्जुमा समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए, पहले शेर का तर्जुमा समझ में आया? बिल्कुल जी। अब अल अहकाम से मुराद क्या है? वही अहकाम फ़िक़हिया, अहकाम शरिया। क्योंकि जितने भी अहकाम हैं उन तमाम का सरचश्मा कौन है? तमाम तमाम अहकाम फ़िक़हिया का, अहकाम दीनिया का सरचश्मा कौन है? ज़ात खुदाबंदी है। क्या ख्याल? इससे पहले हम बता चुके शुरू साल में ही कि जो भी अहकाम शरिया हैं, जो भी अहकाम दीनिया हैं, उनका सरचश्मा कौन है? वो ज़ात खुदाबंदी है, वो अल्लाह ताला की ज़ात है। इसीलिए मुसन्निफ ने उस चीज़ को ताज़ा करने के लिए कि जो भी दीन की बातें आप पढ़ रहे हैं, जो भी फ़िक़्ह की बातें पढ़ रहे हैं, जो भी आप अहकाम इल्मिया अमलिया की बातें आप पढ़ रहे हैं, ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ही से जुड़ी हुई हैं, उसी के अता करता है, उसी से सारी चीज़ें निकली हुई हैं। इसलिए इस बात को ताज़ा रखना चाहिए। उसी के नाम से तमाम चीज़ें क्या नाम है आदमी को आगे बढ़ना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला के नाम से शुरू करता हूँ, जो कि तमाम अहकाम शरइया का शारे है, और उसी की तारीफ के साथ मैं अपने इस नज़्म को शुरू करता हूँ। तुम्मस्सलातु वस्सलामु सरमदा, फिर दुरूदो सलाम हो, फिर दुरूदो सलाम हो सरमदा, हमेशा। सलाम सरमदा, फिर दुरूद और सलाम हो हमेशा हमेश। अला नबीयिन कद अताना बिल हुदा, उस नबी आलीशान पर
جو ہمارے پاس ہدایت کا سامان لے کر آیا، علی نبی، اس نبی مکرم پر، اس نبی پاک پر، قد اتانا بالہدا، جو ہمارے پاس ہدایت کا سامان لے کر آیا۔ ٹھیک ہے، بالکل لفظی ترجمہ کرتے چلے جائیں تو بھی بالکل واضح، بالکل مفہومی ترجمہ ہو رہا ہے۔ اتنے عمدہ اور سریح اشعار انہوں نے بنائے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ نثر ہے نا، نثر کے انداز میں پوری نظم لکھ دی ہے۔ لیکن آدمی کو اس طرح نظم بنانا ہو تو پھر بغلے جھاگے گا آدمی۔ ثم الصلاة والسلام سرمدا علی نبی قد اتانا بالہدا، پھر درود و سلام ہو سرمدا ہمیشہ ہمیش، علی نبی، ایسے نبی پاک پر، ایسے نبی مکرم پر، قد اتانا بالہدا، جو ہمارے پاس ہدایت کا سامان لے کر آئے۔ ٹھیک ہے، واضح ہے بالکل۔ سرمدہ کسے کہتے ہیں؟ سرمدہ بولتے ہیں اس ہمیشگی کو جس کی نہ ابتدا معلوم ہو نہ انتہا معلوم ہو۔ سرمدہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی نہ ابتدا معلوم ہو نہ انتہا معلوم ہو، اس کو سرمد بولتے ہیں۔ سرمد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ہمیشہ ہمیش، اور اس کا تو یہ وہ ترجمہ ہوا، لیکن لغوی اعتبار سے سرمد کہتے ہیں اسے جس کی نہ ابتدا معلوم ہو نہ انتہا معلوم ہو۔ ارے میری آواز نہیں جا رہی کیا؟ کسی کی کوئی آواز نہیں آ رہی، کوئی میسج نہیں آ رہا ہے؟ وآلہ وصحبہ الکرام علی ممر الدہر والاعوام، اور درود و سلام ہو، اس کا بھی تعلق کس سے ہے؟ والصلاۃ والسلام کا سے ہی اس کا تعلق ہے۔ وآلہ وصحبہ الکرام، اور درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر اور آپ کے صحابہ کرام پر، اور درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اولاد پر وصحبہ الکرام، اور آپ کے صحابہ کرام پر، علی ممر الدہر والاعمام، جب تک کہ زمانہ گزرتا رہے اور جب تک کہ دنیا چلتی رہے۔ نہارا ہے عشق نہ دنیا تھکی ہے، دیا جل رہا ہے ہوا چل رہی ہے۔ تو درود و سلام ہو آپ کے آل و اولاد پر اور آپ کے صحابہ کرام پر، علی ممر الدہر، دنیا کے گزرنے تک، والاعوامی، اور سالوں کے چلنے تک، سالوں کے گزرنے تک۔ مر یمر، مر یمر، مرن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ مرورن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ گزرنا۔ تو اسی سے بنا ہے ممر، مصدر میمی ہے۔ ممر کیا ہے؟ مصدر میمی کا، مصدر میمی لکھ لیجئے، ممر کیا ہے؟ مصدر میمی ہے یہاں پر۔ ایک ہوتا ہے مصدر میمی کے علاوہ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر مصدر میمی ہی کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ ممر الدہر کا مطلب کیا ہے؟ زمانے کے گزرنے تک، یعنی جب تک زمانہ چلتا رہے، جب تک صدیاں گزرتی رہیں، درود و سلام آپ پر اور آپ کے خاندان عالی شان پر اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر درود و سلام کا سلسلہ جاری ہی رہے۔ علی ممر الدہر، دنیا کے چلنے تک، والاعوامی، اور سالوں کے گزرنے تک، زمانے کے چلنے تک اور سالوں کے گزرنے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ پر درود و سلام چلتا ہی رہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جی ہاں، کبھی ضرب استعمال ہوتا ہے۔ جی، لیکن یہاں پر یہ مصدر میمی ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جی، تینوں لائن واضح ہو گئی۔ وبعد فالعبد الفقير المذنب محمد بن عابدين يطلب توفيق ربه الكريم والفوز بالقبول في المقاصد۔ کیا ہے؟ وبعد، اور اس کے بعد، یعنی کس کے بعد؟ درود و سلام کے بعد۔ درود و سلام کے بعد ان کا پیام سنیے۔ وبعد، اور درود و سلام کے بعد، فالعبد الفقیر المذنب، تو اللہ کا بندے گنہگار، بندے حقیر و فقیر، بندے پر تقصیر، محمد بن عابدین، یطلبو، طلب کرتا ہے، توفیق ربہ الکریم الواحد، اپنے ایک کریم رب کی توفیق کو، والفوز،
اور कामयाबी को तलब करता है बिल कबूली कबूलियत के जरिए से फिल मकासिदी मकासिद में। तो क्या कहा, दुरूद व सलाम के बाद अल्लाह का फ़कीर व मुहताज और गुनहगार बंदा मोहम्मद इब्न आबिदीन शामी अपने करीम परवरदिगार अपने एक करीम परवरदिगार की तौफीक का तलबगार है और मकासिद में कबूलियत के ज़रिए से कामयाबी का तलबगार है। यतलबु ही से सबका ताल्लुक, यतलबु तौफीक़ रब्बी ही वयतलबुल फौज़ा बिल कबूली फिल मकासिदी। समझ रहे हैं? तो क्या फरमाया कि अल्लाह का फ़कीर और गुनहगार बंदा मोहम्मद इब्न आबिदीन शामी अपने एक करीम रब और परवरदिगार की तौफीक का तलबगार है और मकासिद में कबूलियत के ज़रिए से कामयाबी का तलबगार है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलिए जी। जी, अच्छी बात है। दोबारा मौलाना काजिम साहब जो हैं ये तो जब तक दोबारा तर्जुमा नहीं करवा लेते हैं। अच्छा, चलो कर देंगे दोबारा तर्जुमा, कर देंगे। तो क्या कहा, और दुरूदो सलाम के बाद हम्दो सना के बाद फल अब्दुल फ़कीरुल मुज़निब अल्लाह का मुहताज और गुनहगार बंदा जिसका नाम मोहम्मद इब्न आबिदीन शामी है, यतलबु तलब करता है, सवाल करता है, मांगता है तौफीक रब्बिहिल करीमिल वाहिद अपने एक करीम रब की तौफीक को, वल फौजा और कामयाबी को मांगता है, बिल कबूल फिल मकासिद मकासिद में कबूलियत के जरिए से, यानी जो भी हमारे मकासिद है उसमें कबूलियत हासिल हो, इसकी कामयाबी का तलबगार है। वफ़ी निज़ामी जौहरिन नज़ीदी व इक़्दि दुर्रिन बाहिरिन फरीदी। अब ये देखिए क्या है, वफ़ी निज़ामी, वाव जो है यहाँ पर हरफ अत्फ है, इसका अत्फ किस पर है, इसका अत्फ बिल कबूली पर है। समझ रहे हैं, बिल कबूली फिल मकासिदी व बिल कबूली फी निज़ामी जौहरिन नज़ीदी। समझ रहे हैं, बात समझ में आई कि नहीं आई, जोड़ समझ रहे हैं आप, बिल कबूली फिल मकासिदी, बिल कबूली फिल मकासिदी वफ़ी निज़ामी जौहरिन नज़ीदी है। तो बिल कबूल फिल मकासिदी व बिल कबूल फी निज़ामी जौहरिन नज़ीदी। अब तर्जुमा देखिए, ऊपर क्या तर्जुमा हुआ, वल फौजा और कामयाबी का तलबगार है, बिल कबूली कबूलियत के जरिए से, फिल मकासिदी मकासिद में, तो मकासिद में कबूलियत के जरिए से कामयाबी का तलबगार है, वफ़ी निज़ामी और पिरोने में, मुरतब करने में, जौहरिन के माने क्या होते हैं, जौहर की जमा जवाहिर, जौहर की जमा जवाहिर के माने क्या होते हैं, हीरे मोती, हीरे मोती, नजीद के माने मुरत्तब, नजीद के माने क्या है, मुरत्तब। तो जौहरुन नजीद का तर्जुमा क्या होगा, मुरत्तब मोती, मुरत्तब मोती यानी जो तरतीब से हो, समझ, जो तरतीब से मोती, कहाँ पर छोटी मोती होनी चाहिए, कहाँ बड़ी मोती होनी चाहिए, कहाँ उससे छोटी होनी चाहिए, कहाँ उससे छोटी होनी चाहिए, इस तरतीब को क्या बोलते हैं, नजीद। नजीद किस माने में है, अल मंजूद के माने में है। नजीद किस माने में है, मंजूद के माने में है, मुरत्तब के माने में। तो जौहरुन नजीद का तर्जुमा क्या समझ में आया आपको, जौहरुन नजीद का तर्जुमा क्या समझ में आया, मुरत्तब मोती, मुरत्तब मोती। और निजाम के माने क्या होते हैं, पिरोना, नज्म करना। वफी निजामी जौहरिन नजीदी और मुरत्तब मोतियों को पिरोने में कबूलियत के जरिए से कामयाबी का तलबगार है। वफी निजामी जौहरिन नजीदी
اور مرتب موتیوں کو پرونے میں بھی کامیابی کا طلبگار ہے۔ مقاصد میں قبولیت کا طلبگار ہے اور مرتب موتیوں کو پرونے کے سلسلے میں بھی قبولیت کا طلبگار ہے۔ ٹھیک ہے۔ وفی نظامی جوہر نزیدی، جی اصل یہ ہے یطلب توفیق ربہ ویطلب الفوز بالقبول فی المقاصد ویطلب الفوز بالقبول فی نظام جوہر نزیدی، یہ ہے، سمجھ رہے ہیں، مقاصد میں قبولیت اور مرتب موتیوں کو پرونے میں قبولیت۔ یعنی جو اشعار ہمارے ہیں، دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے اس کتاب کے ذریعے سے جو مضامین ہیں وہ قبول ہو جائیں، اور ایک یہ کہ ہمارے اشعار بھی قبول ہو جائیں۔ ایک یہ ہے کہ مضمون قبول ہو جائے، ایک یہ کہ الفاظ بھی قبول ہو جائیں۔ تو بالقبولی فی المقاصد سے مراد مفہوم اور معنی قبول ہو جائیں، اور فی نظام جوہری سے مراد ہمارے اشعار بھی قبول ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، دو ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ کتاب تو بہت اچھی ہے، اس میں باتیں بڑی بہت قیمتی قیمتی آئی ہیں، لیکن تحریر اتنی اچھی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جی ہاں، ابھی بتا رہے ہیں، ایک منٹ ابھی بتا رہے ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ مضامین تو اچھے ہیں ہی ہیں، ساتھ میں عبارت بھی بہت اچھی ہے، تو جب دونوں کو قبولیت حاصل ہوتی ہے تو کتاب میں چار چاند لگ جاتا ہے۔ جب دونوں کو قبولیت حاصل ہوتی ہے، یعنی مضامین بھی اچھے ہیں، مقاصد بھی اچھے ہیں، اور ساتھ میں عبارت بھی اچھی ہے، اشعار بھی اچھے ہیں، تو دونوں میں اور مزہ آ جاتا ہے۔ اسی لیے مصنف نے کہا کہ یطلب توفیق ربہ وَيَطْلُبُ الْفَوْزَ بِالْقَبُولِ فِي الْمَقَاصِدِ وَيَطْلُبُ الْفَوْزَ بِالْقَبُولِ فِي نِظَامٍ جَوْهَرٍ نَزِيدٍ، کہ مقاصد میں قبولیت کا بھی طلبگار ہے، اور مرتب موتیوں کو منظم کرنے، مرتب کرنے، پرونے میں بھی قبولیت کے ذریعے سے کامیابی کا طلبگار ہے۔ تو وفی نظامی کے والفوز ہی کے اوپر اس کا بھی عطف ہو رہا ہے، جیسے مولانا محمد احمد صاحب نے بتایا اسی پر ہے۔ تو ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ایک بار پھر دیکھیے، یطلب سے ترجمہ کریے کہ محمد بن عابدین اپنے ایک کریم رب کی توفیق کا طلبگار ہے، اور مقاصد میں قبولیت کے ذریعے سے کامیابی کا طلبگار ہے، اور مرتب موتیوں کو پرونے میں بھی قبولیت کا طلبگار ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جی ایک دم واضح؟ جی اب آگے کی لائن دیکھیے، تو وفی نظامی جوہر نزیدی، مرتب موتیوں کو پرونے میں بھی قبولیت کا طلبگار ہے۔ وعقد در باہر فریدی، عقدن کی جمع عقود کے معنی ہار، عقدن کی جمع عقود کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ہار، اور درن کی جمع درر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ موتی، درن کی جمع درر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ موتی۔ تو عقد درن کا ترجمہ کیا ہو گیا؟ وعقد درن، اور موتی کا ہار، اور موتی کا ہار۔ ٹھیک ہے، باہر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ چمکدار، باہر کے معنی کیا ہے؟ چمکدار، ممتاز۔ عقد درن باہرین کا ترجمہ کیا ہو گیا؟ اور چمکدار موتی کا ہار، اور چمکدار موتی کا ہار۔ اور فرید کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یکتا، یکتا یگانا، فرید کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یکتا یگانا۔ تو ترجمہ کیا ہوگا؟ وَعِقْدِ دُرٍ بَاہِرٍ فَرِیدٍ، اور یکتا چمکدار موتی کا ہار۔ اب عقد کا تعلق بھی نظامی سے ہے، وفی نظامی جوہرن وفی نظامی عقدن، نظامی عقدن کا مطلب کیا ہوگا؟ ہار کو پرونا، ہار کو تیار کرنا۔ وَعِقْدِ دُرٍ بَاہِرٍ فَرِیدٍ، اور یکتا یگانا چمکدار موتیوں کا ہار تیار کرنے میں بھی قبولیت کا طلبگار ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ مرتب موتیوں کو پرونے میں بھی،
اور एकता चमकदार मोतियों का हार तैयार करने में भी अपने रब की से तौफीक का तलबगार है, कबूलियत का तलबगार है, कामयाबी का तलबगार है। ठीक है, बिल्कुल वाज़ेह तर्जुमा हुआ कि नहीं हुआ? वफ़ी निज़ामी से ताल्लुक इक़दी का है, वफ़ी निज़ामी इक़दिन, वफ़ी निज़ामी जौहरिन जैसे है, वफ़ी निज़ामी इक़दिन है। बात बिल्कुल वाज़ेह हुई? जी मशाइख, और लोग बताएं। जब तक सब लोग नहीं बताएंगे तब तक नहीं बात बनेगी। सब लोग बताएं, और लोग बताओ। जी, एक बार तो फिर तर्जुमा कर देता हूँ, एक बार तो फिर तर्जुमा करता हूँ, बिल्कुल गौर से सुनिए ऊपर से। बिस्मिल इलाही शारिइल अहकामी, अल्लाह के नाम से शुरू जो कि तमाम अहकाम शरइया का शारे है, उसी के हम्दो सना के साथ मैं अपनी इस नज़्म को शुरू करता हूँ। फिर दुरूदो सलाम हो हमेशा हमेश उस नबी पाक पर जो हम तक हिदायत का सामान लेकर आए, और दुरूदो सलाम हो आपकी आलो औलाद पर, आपके सहाबे किराम पर, जब तक के ज़माना चलता रहे और जब तक की सदियां गुजरती रहें। और इन हम्दो सलात के बाद तो अल्लाह का फ़कीर व मोहताज और गुनहगार बंदा मोहम्मद इब्ने आबिदीन अपने एक करीम परवरदिगार की तौफीक का तलबगार है, और मकासिद में कबूलियत के ज़रिए से कामयाबी का तलबगार है, और मुरत्तब मोतियों को पिरोने और यकता चमकदार मोतियों से हार को तैयार करने में भी कबूलियत का तलबगार है। ठीक है, ये हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब कहने की क्या जरूरत है। अब आप सोच रहे होंगे कि निज़ामी जौहरिन नजीद और ये इक़दी दुर्रिन बाहरिन फरीद, ये सब कहने की क्या जरूरत है। समझ रहे हैं? तो इसकी जरूरत इसलिए है कि जिस तरीके से देखिए, अरब के लोग क्या कहते हैं, अश्शिअरु कल इब्न। समझ रहे हैं? अरब के लोग क्या कहते हैं, अश्शिअरु कल इब्न। शेर जो होता है वो बेटे की तरह होता है। बेटा अगर काना भी हो तो बहरहाल बेटा ही होता है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? बेटा अगर काना भी हो तो क्या है, आपके दिल खैराबादी साहब ने क्या फरमाया, कहा कि किसी के हुस्न की तौहीन उसकी माँ से मत करना, उसे वो चांद सा होगा अगरचे सांवला होगा। तो यही बात है, अशेर कल इब्न, शेर जो होता है वो बेटे की तरह होता है, अगर काना भी हो खराब भी हो तो भी अच्छा ही लगता है। तो शेर व शायरी को ये लोग सिर्फ शेर व शायरी ही तो महदूद नहीं रखते हैं, बल्कि शेर बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, बहुत दिमाग को खपाना पड़ता है। इसलिए शुआरा हमेशा आप देखेंगे कि उसको गले के हार ही से तशबीह देते हैं। जिस तरीके से मोतियों को, एक एक मोती को जड़ा जाता है, एक एक मोती को पिरोया जाता है, पूरी आंख की रोशनाई उसके अंदर खर्च की जाती है, तब जाके एक शानदार, एक बेहतरीन, एक खूबसूरत क्या कहते हैं, एक हार तैयार होता है। ऐसे ही शुआरा के नज़दीक एक एक अल्फाज को एक एक अल्फाज को बाज़ाब्ता, एक मिनट, को पिरो के रखता है, तब जाके शेर तैयार होता है। इस पूरे पसे मंजर को बताने के लिए, इस पूरे क्या नाम है खलफिया को पेश करने के लिए शुआरा आमतौर से उसके लिए दुर का लफ्ज़ और इक़्द का लफ्ज़ और जौहर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते रहते हैं। समझ रहे हैं? इसी पूरे पसे मंजर को शायर ने खुद से बताया है कि ये जो अल्फा हमने अशार बनाए हैं, कोई ऐसे ही नहीं कि उठा उठा के जोड़ दिया ईंटे पत्थर की तरीके से, बल्कि एक एक लफ्ज़ का इंतखाब किया जाता है, उसको सलीके से रखा जाता है, काफिए को देखा जाता है, बहर को देखा जाता है। तो जिस तरीके से खवातीन का माला तैयार करने में पूरी हुनरमंदी खर्च होती है, ऐसे ही एक एक शेर को बनाने में जिस तरह वहाँ पर मोतियाँ और हीने और हीरे और नगीने जड़े जाते हैं, वैसे यहाँ एक एक लफ्ज़ को जड़ा जाता है, एक लफ्ज़ को इस्तेमाल किया जाता है, तब जाकर ये अशार बन के तैयार होते हैं। इस पूरे पस मंज़र को बताने के लिए शायर ने
वफ़ी निज़ामी जौहरिन नज़ीदी व इक़्द दुर्रिन बाहिरिन फरीदी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। समझ रहे हैं साहब? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, तो इसलिए इस तरह के अल्फाज जो इस्तेमाल होते हैं वो शायरी की अहमियत को बताने के लिए दरअसल होते हैं। ठीक है। अब देखिए क्या कहते हैं, सम्मैतुहु उक़ूद रस्मिल मुफ्ती यहताजुहुल आमिलु औ मन युफ्ती। मैंने अपने इस किताब का नाम क्या रखा है? उक़ूदु रस्मिल मुफ्ती रखा है। सम्मैतुहु ऐ सम्मैतु हादल किताब, मैंने अपनी इस किताब का नाम क्या रखा है? उक़ूदु रस्मिल मुफ्ती रखा है। यहताजुहुल आमिलु, इस किताब की जरूरत होगी हर उस शख्स को जो खुद भी अहकाम शरइया पर अमल करना चाहता हो, औ मन युफ्ती, या वो शख्स जो दूसरे को फतवा देना चाहता है। ये किताब हर शख्स के लिए मुफीद है जो खुद अपनी जाती जिंदगी में अहकाम शरिया पर अमल करना चाहता है, उसके लिए भी मुफीद है ये किताब, और जो दूसरों को फतवा देना चाहता है उसके लिए भी मुफीद है। यहताजुहुल आमिलु, इस किताब की जरूरत होगी उस शख्स को जो खुद अमल करना चाहता है, औ मन युफ्ती, या जो दूसरों को फतवा देना चाहता है। ठीक है, ये शेर समझ में आया? जी। बात समझ में आई कि नहीं आई मशाइख? जी। वहा अना अशरअ फिल मक़सूदी मुस्तमनिहम मिन फैज़ बहरिल जूदी। और ये लीजिए, मैं अब असल मकसूद को शुरू करता हूँ। ये लीजिए आमदम बर सरे मतलब, ये लीजिए आमदम बर सरे मतलब, ये लीजिए अना अशरउ, मैं शुरू करता हूँ, फिल मकसूदी, असल मकसूद को, असल जो मकसद है उस पर मैं आता हूँ। मुस्तमनिहम मिन फैज़ बहरिल जूदी। इस्तमनहा यस्तमनिहु, इस्तिमनाहन के माने क्या होते हैं? अतिया तलब करना, अतिया तलब करना। मिनहतुन के माने क्या होते हैं? इससे पहले लिखा चुका, मिनहतुन की जमा मिनहुन के माने होते हैं अतिया। मिनहुल गफ्फार, अल्लाह ताला का अतिया। मिनहतुन के माने क्या होते हैं? अतिया। उसी को जब बाब इस्तिफाल में लेकर जाएंगे तो तलब का माना पैदा हो जाता है। इस्तमनहा के माने क्या होता है? अतिया तलब करना। समझ रहे हैं? मुस्तमनिहन उसी का इसमें फाइल है, तो तर्जुमा क्या होगा? मुस्तमनिहन, अतिया तलब करते हुए, अतिया तलब करते हुए। मिन के माने से, फैज के माने फैज, बहर के माने समंदर, अलजूद के माने जूदो सखा। बहरुल जूद, जूदो सखावत का समंदर, बहरे सखावत तर्जुमा कर लीजिए। मिन फैज बहरिल जूद, बहरे सखावत के फैजान से। मिन फैज बहरिल जूद, बहरे सखावत के फैजान से, मुस्तमनिहन, अतिया तलब करते हुए। तो ये लीजिए मैं असल मकसूद को शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बहरे सखावत के फैजान से, अतिये खुदाबंदी को तलब करते हुए, अतिये खुदाबंदी को तलब करते हुए। यानी अल्लाह ताला के इल्म का दरिया, इल्म का समंदर और सखावत का समंदर तो बहुत बड़ा है, उससे थोड़ा सा अतिया अगर हमको मिल जाए, थोड़ा सा उसका फैज हमको अगर हासिल हो जाए, तो भी हमारी ये किताब तैयार हो जाएगी। बगैर अल्लाह के अतिये के, बगैर अल्लाह के दिए हुए एक लाइन कोई आदमी नहीं लिख सकता है, पूरी किताब लिखना तो बहुत दूर की बात है। इसी पस मंजर में शायर ने कहा है कि लीजिए मैं असल मकसूद को अब शुरू करता हूँ, अल्लाह ताला के बहरे सखावत के फैजान से चंद कतरात को लेते हुए, कुछ अतिये खुदाबंदी को तलब करते हुए। ठीक है, बिल्कुल वाज़ेह हुआ। मुस्तमनिहन, इस्तमनाहा का इसमें फाइल है, इसका माना होता है अतिये खुदाबंदी का तलबगार होना। फैज के माने फैज के होते हैं, फैजान के माने होते हैं रवानी के होते हैं।
بحر کے معنی سمندر، جود معنی جود و سخا، اللہ کے جود و سخا، اللہ کے علم کے سمندر کے فیضان سے چند قطرات کو حاصل کرتے ہوئے یا اللہ کے چند عطیے کو حاصل کرتے ہوئے میں اصل مقصود کو شروع کرتا ہوں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ بولیے، بات سمجھ میں آئی؟ تو اب تک جو چل رہا تھا یہ تو مصنف کا مقدمہ ہوا۔ اس مقدمے کے اندر مصنف نے اللہ کی حمد بیان کی، درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے، اپنی عاجزی کا اظہار کیا ہے، اپنی اس کتاب کا مقصد بتایا ہے، سمجھ رہے ہیں، اور اس کتاب کی ضرورت کس کو ہوگی اس بات کی وضاحت کی ہے، اور آخر میں دعائیہ کلمات کے ذریعے سے اپنی اس مقدمے کو مصنف نے ختم کیا ہے۔ اور اب اصل مقصد پہ آتے ہیں۔ مقدمے کو ختم کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اعلم بان الواجب اتباع ما ترجیحه عن اہلہ قد علما او کان ظاہر الروایہ ولم یرجح خلاف ذاک فاعلم۔ کیا کہتے ہیں؟ اب یہاں سے آپ کی اصل کتاب شروع ہو رہی ہے، یہاں سے آپ کی اصل کتاب شروع ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں اعلم، جان لیجئے، معلوم ہونا چاہیے، بِأَنَّ الْوَاجِبَ اتباع ما، کہ اس قول کی اتباع کرنا واجب ہے، اس قول کو ماننا واجب ہے۔ اتباع ما سے مراد کیا ہے؟ وہ قول، وہ روایت، سمجھ رہے ہیں، وہ تحقیق۔ اعلم بِأَنَّ الْوَاجِبَ اتباع ما، معلوم ہونا چاہیے کہ اس قول کی اتباع واجب ہے، ترجیحہ عن اہلہ قد علما، جس کی ترجیح اس کے اہل سے معلوم ہو چکی ہو۔ اس کے اہل سے مطلب کیا ہے؟ اہل ترجیح سے، جس کی ترجیح اہل ترجیح سے معلوم ہو چکی ہو، یعنی جس قول کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ اہل ترجیح نے اس قول کو راجح قرار دیا ہے، اس کی اتباع واجب ہے۔ جیسے کہ آپ نے درر مختار میں پڑھا کہ نہیں پڑھا کہ کیا نام ہے، کوئی آدمی 10 قربانی کی نظر مانے تو ایک روایت یہ ہے کہ 2 اس پر واجب ہوگی، اور ایک کیا ہے کہ 10 واجب ہوگی۔ اس میں ترجیح کس کو دی گئی؟ بولیے۔ ایک میں قول کیا ہے کہ 2 قربانی کر دینے سے بھی 10 ادا ہو جائے گی، اور ایک کیا ہے کہ 10 قربانی کرنی ہوگی۔ تو ترجیح کس کو دی گئی ہے؟ ترجیح۔ تو آپ کس کی اتباع کریں گے؟ آپ بولیے، 2 والے کی اتباع کریں گے یا 10 والے کی؟ بالکل یہی۔ اسی طریقے سے آپ نے پڑھا کہ بچے پر قربانی واجب ہے کہ نہیں، اس سلسلے میں 2 قول ہیں۔ بعض نے لکھا کہ بچے پر قربانی واجب ہے اور بعض میں نہیں، لیکن ترجیح کس کی دی گئی ہے؟ ترجیح کس قول کو ہے؟ بچے پر قربانی نہ ہونے کو ترجیح ہے، نہیں ہونے کو، ٹھیک ہے۔ تو اس کو مانیں گے نہیں مانیں گے؟ بس وہی بات بالکل مصنف کہہ رہے ہیں، اعلم بان الواجب اتباع ما ترجیحہ عن اہلہ قد علما، معلوم ہونا چاہیے کہ اس قول کی اتباع کرنا واجب ہے جس کی ترجیح اہل ترجیح سے معلوم ہو چکی ہو۔ ابھی اہل ترجیح کون ہیں اس کی تفصیل بعد میں آئے گی نثر میں، ٹھیک ہے؟ اہل ترجیح کون ہیں اس کی پوری تفصیل آئے گی نثر میں۔ یہ شعر سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا آپ کو؟ تو معلوم ہونا چاہیے کہ اس قول کی اتباع کرنا واجب ہے جس کی ترجیح اہل ترجیح سے معلوم ہو چکی ہو۔ او کان ظاہر الروایہ، یا وہ قول ظاہر الروایہ ہو، یا وہ قول ظاہر الروایہ ہو۔ او کان ظاہر، کانا میں ہوا کہ ضمیر اس کا اسم ہے جو راجح ہے ماں کی جانب، سمجھ رہے ہیں؟ اس قول کی اتباع کرو گے جس کی ترجیح ہو چکی ہو، یا اس قول کی اتباع کرو گے جو ظاہر الروایہ ہو۔ اب اس ظاہر الروایہ کسے کہتے ہیں، اس میں کون کون سی کتابیں آتی ہیں، اس کی تفصیل بعد میں، اس کی تفصیل بعد میں۔ اب اس سے اتنا سمجھ کے رکھیے، او کان ظاہر الروایہ، یا وہ قول ظاہر الروایہ ہو، ولم یرجح خلاف ذاک، اور ظاہر الروایہ والے اس قول کے خلاف دوسرے قول کی ترجیح بھی نہ کی ہو، فعلم، تو اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے۔ تو 2 باتیں بتائی انہوں نے اب تک کے،
ایک بات یہ بتائی کہ اگر کسی مسئلے میں دو قول ہوں، ایک قول کی ترجیح ہو چکی ہو اور دوسرے قول کی ترجیح نہ ہوئی ہو، تو اس قول کو آپ اختیار کریں گے جس کی ترجیح ہو چکی ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ بتائی کہ اگر کسی مسئلے میں دو قول ہوں لیکن ایک ظاہر الروایہ کا قول ہو اور دوسرا غیر ظاہر الروایہ کا قول ہو، اور غیر ظاہر الروایہ والے کی ترجیح بھی نہ ہوئی ہو، تو ظاہر الروایہ والے کو لیں گے۔ او کان ظاہر الروایہ، یا وہ قول ظاہر الروایہ ہو، ولم یرجح خلاف ذاک، ای خلاف ذالک، ذات سے مراد کیا ہے؟ ای خلاف ظاہر الروایہ، اور ظاہر الروایہ والے قول کی ترجیح ہوئی بھی نہ ہو، فعلم، تو اس کو ذہن میں بٹھا لیجئے۔ تو دونوں باتیں سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جب کسی مسئلے میں دو قول ہوں یا دو روایتیں ہوں یا دو تحقیقات ہوں اور ان میں سے ایک قول کی ترجیح ہو چکی ہو، دوسرے کی ترجیح نہ ہوئی ہو، تو پھر اس کو لیں گے جس کی ترجیح ہو چکی ہے۔ اب اس چکر میں مت پڑھیے کہ اگر دونوں کی ترجیح ہوئی ہو تو کیا کرو گے، اس چکر میں ابھی آپ کو نہیں پڑھنا، یہ بہت بعد کی بات ہے۔ اگر دونوں قول کی ترجیح ہوئی ہے تو کیا کرو گے، دونوں کی تصحیح ہوئی ہو تو کیا کرو گے، ایک کی ترجیح مشائخ نے کی ہے اور دوسرے کی ترجیح متاخرین نے کی ہے تو کیا کرو گے، یہ ساری تفصیلات بعد کی ہیں، اس چکر میں بھی آپ کو نہیں پڑھنا ہے۔ ابھی صرف اتنی بات ذہن میں رکھیے کہ اگر دو قول ہوں، دو روایتیں ہوں یا دو تحقیقات ہوں، ایک کی ترجیح ہوئی ہو دوسرے کی نہ ہوئی ہو، تو اس کو لیں گے جس کی ترجیح ہو چکی ہے، ٹھیک؟ یا اسی طریقے سے دو قول ہوں لیکن ایک ظاہر روایہ میں ہو، یعنی امام محمد کی 6 کتابوں میں ہو، اور دوسرا قول امام ظاہر روایہ کے علاوہ میں ہو، دوسرا قول ظاہر روایہ کے علاوہ میں ہو، اور ظاہر روایہ کے علاوہ میں جو قول ہے اس کی ترجیح بھی نہ ہوئی ہو اس شرط کے ساتھ، تو پھر ظاہر روایہ والے قول کو لیں گے، اور اگر اس کی ترجیح ہو گئی ہو تو وہ بات بعد میں آئے گی، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں باتیں سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی آپ کو؟ یہ دونوں باتیں سمجھ میں آئی مشائخ؟ چلیے بہت اچھی بات۔ اب اس کی تشریح کل آئے گی کہ اس میں مزید باتیں کیا کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ بہت اچھی بات ہے۔ اعلم بان الواجب، کہاں تثنیہ ہے؟ علما وہ تثنیہ نہیں ہے بابا، وہ واحد ہے، الف جو ہے وزن شعری کی بنیاد پر آیا ہے۔ علما میں جو الف ہے وہ وزن شعری، چونکہ اتباع ما آیا ہے تو ما کی وجہ سے وزن شعری کی بنیاد پر الف آیا ہے، وہ تثنیہ کا صیغہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بہت اچھی بات ہے۔ چلیے، کیسا لگا؟ مزہ آیا پڑھنے میں کہ نہیں آیا؟ شوارد کے معنی ہوتے ہیں ایسا جانور جو کیا نام ہے دور بھاگنے والا ہو، بدکنے والا ہو۔ ابھی اس کتاب میں بہت مزہ آئے گا، یہ کتاب بڑی مزے کی کتاب ہے اور اس میں بڑی معلومات بھی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ پہلا دن تھا، پہلے دن چونکہ اس میں مقدمہ اور اپنا مقصد سب کچھ رہتا ہے تو اس میں کچھ مشکل الفاظ آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو شروع ہوگا تو اس میں بہت ساری چیزیں آئیں گی، روزانہ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، روزانہ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے اور آپ کو فائدے حاصل ہو رہے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی آدمی سرمد نام رکھنا کیسا ہے، اچھا دارالعلوم سے معلوم کر لیجئے، فتاوی دارالعلوم سے رجوع کریے، لوگ تو نام کیا کیا رکھتے ہیں، وہ تو عوابد کا معنی ہے۔ اچھا عوابد کا معنی ہم نے بتایا آپ کو، عابدتن کی جمع عوابد وحشی جانور ہوتا ہے، وحشی جانور جس کو پکڑنا مشکل ہو، اور شارد کا معنی ہے بدکنے والا جانور، بھاگنے والا جانور، یعنی جو دور ہی سے دیکھ کر آدمی کا چاپ محسوس کے بھاگ جائے اس کو بولتے ہیں شوارد، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہاں پر معنی کیا، عوابد کا معنی کہ وہ مضامین جن کا ضبط کرنا مشکل ہو، اور شوارد کا معنی کیا، وہ غریب الفاظ جن کا مفہوم جلدی واضح نہ ہوتا ہو، غریب اور نادر الفاظ۔
حضرت اگر کوئی مسبوق ہوا نماز میں تو اس کے لیے ثنا کا کیا حکم ہے، پڑھے یا نہ پڑھے؟ اگر قرأت ہو رہی ہو تو ثنا نہ پڑھے، اور اگر قرأت نہیں ہو رہی تو پڑھ سکتا ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اگر رکوع میں ہو تو رکوع کی تسبیح پڑھے، سجدے میں ہو تو سجدے کی تسبیح پڑھے۔ مسنہ سے مراد دانتا نہیں ہے بلکہ عمر والا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مسنہ سے مراد اس کے عمر قربانی کی ہو چکی ہو، دانتا مراد نہیں ہے۔ چلیے بہت اچھی بات ہے، یہ کتاب بہت مزے کی ہے، پابندی سے پڑھیے، بہت اچھا لگے گا۔ سری نماز میں ثنا کا حکم ہے کہ اس میں بھی خاموش ہی رہے، نہ پڑھے ثنا، سمجھ رہے ہیں؟ ثنا پڑھنا زیادہ سے زیادہ مستحب اور سنت ہے، اور خاموش رہنا فقہائے احناف کے ہاں واجب ہے، سری اور جہری دونوں نمازوں میں، امام کے پیچھے۔ ٹھیک ہے، جو جانا چاہیں چاہیں، ٹائم ہو گیا ہے۔